बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर जो बड़ी तनकीद की जाती है वो ये की जाती है कि उन्होंने अपने बयानात के ज़रिए, अपने बयानिए के ज़रिए मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की। उसी इंतशार के नतीजे में 9 मई के वाक़यात ने जन्म लिया और आज तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुश्किल का शिकार है बल्कि इमरान खान साहब खुद मुश्किलात का शिकार अपने उस रवैये की वजह से हैं। इमरान खान ने कौमी मामलात पर जिस तरीके से तकारीर की, जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की, उससे उन्हें पॉपुलैरिटी तो ज़रूर मिली, लेकिन उनका इदारों के साथ टकराव और दीगर ममालिक के साथ उनकी बातचीत का अमल और पाकिस्तान के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत बढ़ती ही चली गई। इमरान खान साहब ने हर मौके पर किसी तदब्बर की बजाय इंतहा पसंदी के रवैये का मुजाहरा किया। आज भी इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन उन्होंने माजी के तजर्बात से भी कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने फैसला किया कि अफगान महाजरीन को और जो भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इस पर भी एक सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की गई और ये न सोचा कि उनके सियासी कार्ड की वजह से मुल्क की सालमियत को, मुल्क के इदारों को, मुल्क की पॉलिसी को कितना नुकसान पहुंचेगा। अफगान महाजरीन बाइज़्ज़त अपने मुल्क को वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान में कई साल तक अफगान महाजरीन क़याम करते रहे। पाकिस्तान में कई गैर मुल्की अफगानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में अपना कारोबार करते रहे, लेकिन फिर रियासत ने फैसला किया कि उन्हें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। और इमरान खान साहब खुद ये फैसला कर चुके थे, जब वो इक़्तिदार में थे तब वो अफगान महाजरीन को वापस भेजने की मुकम्मल पॉलिसी बना चुके थे। लेकिन आज इमरान खान साहब उस पॉलिसी को मजहब की आड़ देकर रियासत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से क्या कहा था, जरा ये सुनिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान महाजरीन को वापस भेजें, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस भेजें तो उन्हें ऐन आइनी और कानूनी काम करार दिया जाए। लेकिन आज की हुकूमत अगर ये समझती है कि तमाम महाजरीन को और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस जाना है, तो इमरान खान साहब एक मजहब का लिबादा ओढ़कर मैदान में आ गए। जेल से पैगाम भेज दिया कि हिजरत करना हक है और हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और तमाम अंबिया ने भी हिजरत की, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा कि उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। गोया इमरान खान साहब को इस बात की फिक्र है कि जो अफगान यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, वोट बना चुके हैं, वो अब उनकी जमात को हमायत करें, खा पाकिस्तान को कितना ही इसका नुकसान क्यों ना हो। इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और पूछेंगे कि इमरान खान साहब का ये सियासी और मज़हबी बयानियाँ कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने दौर इक़्तिदार में वो महाजरीन को निकालना चाहते थे, आज महाजरीन को रोकना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान का कोई शहरी अफगानिस्तान में जाकर गैर कानूनी तौर पर रह सके? क्या इमरान खान साहब इन चीज़ों के जवाब देना पसंद करेंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ तैर महमूद अशवी साहब। उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब का जेल से आया हुआ ये खुसूसी पैगाम इस्लामी, शरई और आइनी तौर पर कैसा देखा जा सकता है। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात होगी मुल्क की इकानमी की और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा जो इस वक्त हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठ रहे हैं। पीटीआई के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज भी मैदान में हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हाफिज़ तैर महमूद अशवी साहब से। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, जेल से उन्होंने जो एक ट्वीट किया, अपना एक पैगाम भेजा, वो पैगाम मेरे सामने पड़ा है। उस पैगाम से उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है कि कोई भी अफगान महाजर जो पाकिस्तान आ गया, इस्लाम की रूह से वो हिजरत कर सकता है, वो पाकिस्तान आ सकता है। अगर मैं उनके इस प्रेस स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विटर के जरिए भेजी है, उसका पहला जुमला अगर आपके सामने रखूँ तो अफगान महाजरीन के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक दीन इस्लाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी मुआशरती इक़दार से मुतसादम है। क्या किसी दूसरे शहरी को पाकिस्तान आकर बगैर किसी कागजात के रहने की इजाज़त हिजरत के ज़ुमरे में आएगा? मलिक साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने मुहाजिर भाइयों को जो अफगानिस्तान से आए हैं कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि हिजरत मदीना जिसे हम कहते हैं, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हम देखते हैं कि उसमें तारीख़ इस्लाम में उसके बाद ये अफ़गान हमारे भाइयों की जो हिजरत थी पाकिस्तान की तरफ, ये दूसरी वो हिजरत है जहां पर अंसार मदीना की तरह पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें वेलकम कहा। मुझे खान साहब ये बतला दें
کہ کون سے اسلامی قانون میں اس بات کی اجازت ہے، قرآن و سنت کے احکامات میں اس بات کی اجازت ہے کہ کسی ایسی ریاست کو جس کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہو، اس کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی، سمگلنگ، اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے؟ جو مرضی باہر سے آئے نقصان پہنچائے اور چلا جائے۔ مہاجر وہ ہوگا جو ہمارے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ہمارے دستور کے مطابق، ہماری روایات کے مطابق ہمارے پاس آئے گا، ہمارے قوانین کا احترام کرے گا۔ کیا ہجرت حبشہ جو ہے وہ خان صاحب کو اس وقت یاد نہیں آئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ جب ان کے ساتھ تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار چینلز پہ یہ بات آ کے کہتا رہا کہ خان صاحب خواہ مجھ سے یا نور اللہ قادری صاحب سے اسلامی معاملات میں پوچھ لیا کریں، اور الحمدللہ متعدد مرتبہ میں نے لکھ کر بھی انہیں بھیجا جو میں دکھا سکتا ہوں، اور انہیں زبانی بھی کہا کہ خان صاحب آپ اسلامی حوالے دیتے ہوئے ہم سے ایک بار پوچھ لیا کریں یا کسی سے بھی پوچھ لیا کریں۔ پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیے، خان صاحب پاکستانی ہیں، کیا خان صاحب کو پاکستان کا قانون، آئین، دستور جو ہے وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے؟ پاکستان کے مفادات زیادہ عزیز ہونے چاہیے یا کسی اور کے مفادات زیادہ عزیز ہے؟ لیکن حفظ صاحب جیل میں ہوتے ہوئے انہیں یہ خصوصی پیغام بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں انہوں نے اس نازک ایشو پہ، وزیر اعظم پاکستان وہ رہے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے ہی ملک کے قانون کو، اپنے ہی ملک کے اندر نظام کو چیلنج کر دیا کہ جو چاہے پاکستان میں رہے۔ اچھا، اب بڑی عجیب بات ہے، یہ میرے پاس پریس کانفرنس موجود ہے جو کی ہوئی ہے ہمارے بھائی جو اس وقت تھے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر، اور فواد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے غنی صاحب ہیں، ان تینوں حضرات نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے اسی مسئلے پر، یعنی انعام غنی صاحب، اپنا معید یوسف صاحب، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فواد چودھری صاحب نے، اور یہی بات جو آج ہو رہی ہے اس کا اعلان کیا ہے، یہی بات انہوں نے کی ہے۔ اگر اس وقت جائز تھی یہ بات تو آج کیوں نہ جائز ہے؟ میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ معاملہ تو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے شروع ہے ملک صاحب، یہ جو معاملہ اب تک تو تقریباً آج وزیر داخلہ صاحب نے بتایا کہ لاکھوں میں لوگ واپس جا چکے ہیں، آج خان صاحب کو یہ معاملہ کیوں یاد آیا ہے؟ یہ اس دن کیوں نہیں یاد آیا؟ اس دن کیوں نہیں اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی؟ اور کیا جب فواد چودھری صاحب نے، معید یوسف نے، اور پنجاب کے آئی جی جو غنی صاحب تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کیا وہ خان صاحب کی پالیسی کے برخلاف کی تھی؟ یہ کیا منافقت ہے کہ آپ کریں تو وہ درست ہے اور کوئی اور کرے تو آپ کو اسلام یاد آتا ہے؟ اسلام ایک نظم کا نام ہے، اسلام ایک قانون کا نام ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ خواہشات کا نام نہیں ہے۔ صاحب وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ آخر کیا ضرورت پیش آئی عمران خان صاحب کو کہ وہ جیل سے یہ پیغام دیں؟ اس سے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ملک کی جو ایک سلامتی ہے، ملک کی خود مختاری ہے، پاکستان کا آئین اور قانون ہے، وہ چیلنج ہوتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ اپنی اس صورتحال میں جو ہماری افغان برادری ہے، افغان بھائی ہیں، یا پشتون برادری ہے، یا وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں یا پاکستان کے اندر فتنہ فساد چاہتی ہیں، ایک تو وہ اپنے اس پیغام سے ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہاں پر جو ہے پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ ہر اعتبار سے میری پشت پر آگے کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی پشت پر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے علماء مشائخ سے میٹنگ کی تھی، وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا، وہاں پر بھی میں نے بھی عرض کیا کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایون پاکستان علماء کونسل نے، ملک صاحب یہ ذرا
ضروری باتیں ہیں، قوم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی پاکستان علماء کونسل نے یہ فتویٰ دیا، یہ اپیل کی کہ جو افغان مہاجرین ہمارے جا رہے ہیں ان کی جو املاک ہے وہ یہ استفادہ نہ کیا جائے کہ یہ جا رہے ہیں تو کم میں خرید لے، وہی ریٹ ان کا عوام لگائے یا لوگ لگائے جو بازار کا ریٹ ہے، ان سے زیادتی نہ ہو۔ اگر کہیں زیادتی ہوئی، خود حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، سپہ سالار نے کہا کہ جہاں ہمیں شکایت ملے گی یا شکایت ملی ہے ہم نے اس کو دور کیا، یہ ہمارے بھائی ہیں، فقط معاملہ اتنا ہے کہ جو غیر قانونی یہاں رہ رہے تھے وہ غیر قانونی کام بھی کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ختم کر دے، پاکستان کا دستور ختم کر دے، کھول دے سرحدیں۔ آج یہ ان کی بات کہ کیا ہمارے پڑوسی ممالک نے، افغانستان کے پڑوسی ممالک نے وہ آزادی افغان مہاجرین کو دی جو ہم نے دی ہوئی ہے؟ میں آپ کو نام نہیں دیتا، ایک عرب ملک کے اندر ایک جگہ ایک شہر کے حوالے سے آیا کہ جی یہاں پر تو کپڑا اور ہر چیز کے اوپر افغانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں کے گورنر نے حکم کیا کہ مجھے 48 گھنٹے کے اندر یہاں سے قانونی رہ رہے تھے، وہاں بھی وہ مہاجر تھے، یہاں سے مجھے 50% جو ہے جو مین کاروباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے یہاں سے منتقل ہوتے نظر آنے چاہیے۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بھائی، ہم تو کہتے ہیں اگر کسی افغان مہاجر کا یہاں غیر قانونی بھی اس کا کاروبار تھا، اس نے غیر قانونی یہاں گھر لیا ہوا تھا، وہ بھائی اس کی قیمت اس کو پوری ادا کرے، اس سے خرید لے۔ خان صاحب جو ہیں ان کے اس 8 10 15 نکات کے اندر کوئی ایک لاجک کی بات ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لے تاکہ اس کا میں جواب دوں۔ مجھے سماس ہوا ہے اس سے ایک ہم صاحب میں اسی بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے انبیاء کا حوالہ بھی دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ ان جلیل القدر پیغمبر جو تھے وہ بھی ہجرت کے مراحل سے گزرے، اس کو ایک اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے۔ گویا جو ریاست پاکستان ہے یہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب حبشہ کی طرف بھیجا تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو رکھ لیں گے اس لیے کہ وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا وہاں جا کے جبرن مسلط ہو جائیں وہاں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب جو مکہ سے لوگ گئے تھے انہوں نے اپنا مدعا رکھا تو شاہ حبشہ نے کہا انتظار کرے میرے فیصلے کا، تو رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جبرن جا کے وہاں بیٹھ جائیں۔ کتنی اذیتیں مکہ میں آئیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مدینہ منورہ پہلے نہیں جا سکتے تھے؟ کیوں اس وقت ہجرت کی جب اہل مدینہ انتظار میں تھے اور کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بچے بوڑھے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب آمنہ کا لال آئے گا؟ خان صاحب یہ بھول گئے کہ میرے آقا نے مدینہ والوں کی مرضی کے بغیر مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، اور جو مدینہ والوں کی روایات تھی ان کو برقرار رکھا تھا، ان کا آہستہ آہستہ ان کو اسلامی روایات پہ لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں خان صاحب کے جنگ اور آفات کے نتیجے میں اپنی زمین سے محروم، بھئی اب وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہاں امن ہے، وہاں اطمینان ہے، وہاں کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اچھی ہماری معاشی صورتحال ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو مہاجرین پر اب لازم ہے نا کہ وہ دیکھیں ہمارا بھائی جو ہے اس کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں جائیں۔ یہ دعویٰ تو افغان حکومت کا بھی ہے، افغان عوام کا بھی ہے۔ ملک صاحب میں آدھا سیکنڈ لوں گا، لیکن اب یہ نکات مجھے اسی طرح کہتے ہیں ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ بھائی ہم نے کب کہا ہے ہم بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم تو اعلان کریں، میں ریاست پاکستان کا بھی ایک ذمہ دار ہوں، آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ افغانستان کا امن، استحکام، معاشی ترقی، وہاں کی خوبصورتی، ہم اس کو پاکستان کا استحکام سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات ریاست پاکستان کی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی تو حق رکھتا ہوں نا کہ اپنے بھائی سے یہ بات کہوں کہ بھائی میرے ملک کا امن، میرے ملک کا بچہ، میرے ملک کا بوڑھا، میرے ملک کی مسجد، میرے ملک کی امام بارگاہ، میرے ملک کا چرچ، اسے بھی آپ اپنا سمجھے جس طرح میں آپ کے ملک کو سمجھتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو صرف یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ میرا خون بھی اپنا خون سمجھو،
ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرزمین پہ کوئی بیٹھ کے میرا خون بہائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کو بطور پاکستانی میرے اس موقف سے اتفاق کرنا چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں ہم نے 40 سال خدمت کی, اب ہم ضائع کر رہے ہیں. بھائی آج بھی ہم خدمت کر رہے ہیں خان صاحب, آپ کی اطلاعات درست نہیں ہے. آج بھی ہم جو قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آگے جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ناقص ہجرت اور یہ کہ بھیڑ بکریوں کی طرح, بالکل نہیں. میں ملک صاحب آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں, یہاں افغان مہاجرین کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کے ذمہ دار موجود ہیں. اگر کسی جگہ پر کسی افغان مہاجر کے ساتھ جو جا رہا ہے زیادتی ہوئی ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے, ہم اس زیادتی کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, سزا بھی دیں گے, معافی بھی مانگیں گے. وہ زبان کوئی مت بولے اس وطن پاکستان میں جو ہندوستان کی زبان ہے, جو پاکستان دشمنوں کی زبان ہے. پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کو خراب کرنے کی اور اس تیل آگ پہ ڈالنے کی سازش خواہ کوئی بھی کرے. عمران خان صاحب کو آج کیوں یاد آیا ہے یہ؟ خان صاحب 2 ماہ سے سوئے ہوئے تھے, 2.5 ماہ سے سوئے ہوئے تھے. خان صاحب کے کتنے لوگ ہیں سینٹ کے اندر؟ آپ ہر 5 منٹ بعد ایک نئی لاجک تو بھیجتے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے. جب یہ آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا وہ اپنے گھروں میں چلے گئے. اب تو میرا نہیں خیال کوئی اکا دکا ہے جو رہ گیا ہے غیر قانونی, آج آپ کو یاد آ رہا ہے. حافظ طاہر محمد بشیر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سٹاک مارکیٹ میں تیزی اور بھرپور تیزی. اس پہ کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ تیزی جو ہے عارضی ہے یا ایک بلبلہ ہے جو کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے, یا واقعی ملک معیشت کی ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے. اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر مملکت جناب اشفاق طولہ صاحب. ان سے پوچھیں گے سٹاک مارکیٹ میں تیزی کیا ملکی معیشت کی بہتری کی طرف ایک بہتر اشارہ تصور کی جاتی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب, ملک کے ممتاز ماہر معیشت ہیں, سابق وزیر مملکت ہیں. اشفاق طولہ صاحب, سٹاک مارکیٹ آج 66,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ملک اس وقت معیشت کے لحاظ سے ایک اہم جو ہے راستے پہ گامزن ہو چکا ہے. کیا سٹاک مارکیٹ کی تیزی معیشت کی بحالی کی جو ہے کنجی قرار دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے اس میں ظاہری بات ہے چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ اس کی ریورسل یا ٹیکنیکل کریکشن آتی ہے. میں آپ کو مسئلہ صاحب آپ کے پروگرامز میں, آپ کے چینل پہ, دوسرے چینلز میں ہمیشہ کہتا آ رہا تھا, جو لوگ اس وقت یہی لوگ تنقیدیں کرتے تھے ہمارے اوپر کہ جی یہ کہتے ہیں کہ لوکل اکانومی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کمپنیوں کے ریزلٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی کمپنیوں نے واقعی بہت زیادہ کمایا ہے اور اس مرتبہ ڈیویڈنڈ بھی کافی دے رہی ہیں. تو اس انڈیکس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گلیچز ضرور ہیں جس میں ابھی میرا خیال بہت ٹیکنیکل ہے, آپ کے عوام کو میں اس میں ایکسپلین کروں گا تو تھوڑی سی کباہت ہو جائے گی. مگر آج آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ کہوں گا, آج مارکیٹ جو کلوزنگ ہوئی ہے 66,223 پہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 66,000 بھی عبور کر گیا اور آج صرف آج کے دن میں 1,505 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. مگر دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے یہ کوئی ایک اشاریہ تو کہہ سکتے ہیں معیشت کا, مگر یہ کمپلیٹ پکچر نہیں دیتی ہے معیشت کی. معیشت کی پکچر اس وقت ٹھیک ہوگی ملک صاحب جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ کوئی 10-12% پہ آئے گا, جب آپ کی مہنگائی کی سطح 10% پہ آ جائے گی, پرائز کنٹرول آپ کا میکینزم بہت ویک ہے, آپ چل نہیں رہے. ڈالر آپ کی جو پیرٹی ہے 250-260 کے درمیان ہونا چاہیے, وہ 283 روپے 87 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا تھا سینٹرل بینک میں. تو یہ جب تک اشاریہ ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور آپ کو فورس قسم کی ریگولیشنز پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ ہم پھر پولیٹیکل کمپرومائزز کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جب وہ سارے اشاریہ ٹھیک ہوں گے, جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, ریمیٹنسز بڑھیں گے, تو آپ کی معیشت کو میں کہہ سکوں گا کہ آپ اسٹیبلٹی کی طرف گامزن ہو گئی ہے. طولہ صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی اضافے کا رجحان ہے, کیا فیک طریقے سے سٹاک مارکیٹ کو اتنا اوپر لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ فیک ہے. دیکھیں یہ بلش سینٹیمنٹ ہوتے ہیں. یہ جو اسٹاک ہم نے تو سر 1976 سے میں تو اسٹاک چینج کو دیکھ رہا ہوں, when I was
پرائمری اسٹوڈنٹ. میرے والد صاحب ڈان میں جو تھے وہ ان کی BTA ہوتی تھی, اسٹاک ایکسچینج اور کاٹن ایکسچینج, تو میں ان کے ساتھ سمر ویکیشن میں جاتا تو اس وقت سے میں دیکھتا ہوں یہ سینٹیمنٹ کی مارکیٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی آرٹیفیشلی اتنا نہیں چڑھا سکتا جتنا لوگ کرتے ہیں. جب بائنگ اسپری آتی ہے تو لوگ سارے بائی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور فنڈامنٹلز کو نہیں دیکھتے. تو اسٹاک ایکسچینج جب چلتی ہے وہ فنڈامنٹل آف رے آف ہوپ پہ چلتی ہے. فنڈامنٹل میکرو اکنامکس ابھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے, مائکرو آپ کے یہ جو کمپنیز کے ریزلٹ وغیرہ ہیں وہ ٹھیک ہے. رے آف ہوپ یہ اچھی ہے کہ لگ رہا ہے الیکشن ہو جائیں گے اور کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اگلے 5 سالوں کے لیے آ جائے گی اور پھر آپ اپنی معیشت کے لانگ ٹرم ڈیسیشن لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رے آف ہوپ ضرور ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی اچھا اسٹیٹمنٹ آتا ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا ہماری نگراں حکومت کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی اسٹاک ایکسچینج کا عمل دخل ہوتا ہے, اس میں پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو صاحب IMF سے اچھی خبریں آنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, ہمارے IMF کے ساتھ جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں. کیا نگران حکومت کے بعد جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی IMF کے ساتھ معاملات کو اسی طریقے سے آگے بڑھا پائے گی؟ دیکھیں IMF سی بات ہے, آپ قرض لیں گے تو ان کی شرائط تو پوری کرنی پڑیں گی. اور ایک بات تو یہ واضح ہے نا کہ ہم اپنی معیشت کو ڈسپلن خود ہی نہیں رکھتے. اگر ہم اپنی معیشت کو خود ڈسپلن کر دیں تو ہمیں IMF کچھ نہیں کہے گا, جس دوسروں ملکوں کو بھی نہیں کہتا. ہم اپنی پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے یا دوسری کمپلشنز کی وجہ سے ہم کافی اپنے جو معیشت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا اسے ڈگر کھو دیتے ہیں اپنی, اور ہم اس کو صحیح پاتھ پہ نہیں لے کے چلتے. ہمیں ٹیکس ایگزمپشنیں دینی پڑتی ہیں, ہم ایگریکلچر ٹیکس کو بالکل مقدس گائے کی طرح رکھتے ہیں, ہم بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں ان پہ آپ صحیح ٹیکسیشن نہیں لگا سکتے, ریئل اسٹیٹ پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, دکانداروں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اس قسم کے اگر ہمارے یہ حالات رہے تو ظاہری بات ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں IMF اگر قرضہ دے گا تو آپ سے پوچھے گا تو صحیح نا, کوئی بھی قرضہ دے گا اگر آپ بھی دیں گے کسی کو قرضہ تو آپ بھی پوچھیں گے بھائی ری پے کیسے کرو گے. تو ان کی اسیسمنٹ ہے اور وہ ایک ادارہ ہے جس کے پاس اپنے سائنٹیفک میتھڈز ہیں جس سے وہ صحیح معنوں میں آ کے آپ کی ایویلویشن کرتے ہیں. تو اگر نئی حکومت میں آ کے اگر ان کے پروگرام میں جانا ہوگا تو ان کی شرائط کو ماننی پڑیں گی, یہ تو بات طے ہے. اور یہاں جو اشارے مل رہے ہیں مجھے وہ ظاہری بات ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے ایک اور پروگرام میں ہماری نئی حکومت جائے گی. انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوگی تو تبھی معیشت کو سپورٹ مل سکتی ہے, بزنس آگے بڑھ سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جلد کم ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں 12 تاریخ کو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہے, تو میں کوئی اس پہ تو مجھے تو پریوی نہیں ہوں کہ کیا کرتے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر معیشت کو چلانا ہے اور اگر ہم اتنے واقعی اس حکومت میں نگراں حکومت میں کچھ اگر دم خم ہے اور اگر صحیح معنوں میں اگر اسٹیٹ بینک اس میں فیصلہ کرے. دیکھیں انفلیشن یہ جو ہے نا اس میں 2 وجوہات ہیں ہماری, ایک تو ڈی ویلیویشن کی ہے جو کہ اب تھم گئی ہے کم از کم, اور دوسرا جو آپ کا ہے کموڈٹی پرائزنگ میں. دیکھیں فیول کی پرائز کافی گری ہے اس وقت, جو ہمیں مار پڑی ہے نا جو لاسٹ انفلیشن کا, وہ گیس پرائز کی جو ہماری ڈومیسٹک پرائزز انکریز کرنی پڑی ہے نا اس کی وجہ سے پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. اب اگلا جب اگر آتا ہے تو کوئی اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گیس کی انٹرنیشنل پرائزز بھی کم ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے فیول کی پرائزز بھی کافی کم ہو رہی ہیں. ابھی بھی میرا خیال ہے نیگیٹو زون میں پورے ویک چلا ہے, آج تھوڑا سا ابھی تک جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا پازیٹیو ہے, مگر یہ بائی اینڈ لارج اگر تھوڑا سا اگر صحیح معنوں میں یہ کرنسی کو پکڑ لیں اور صحیح معنوں میں ان کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی اگر اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر اس کو ایڈجسٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں 255-60 میں لے آئیں گے تو اس سے بھی مہنگائی میں کافی فرق پڑے گی اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا. تو صاحب الیکشن سر پر ہیں, سیاسی جماعتیں اپنا منشور بنا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت کی بحالی آنے والی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیا چیزیں طے کر لینی چاہیے سیاسی جماعتوں کو, پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے معیشت کی بحالی کے لیے اپنے منشور میں؟ مجھے اگر آپ کہیں گے اور میری دلی خواہش ہوگی کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کے کوئی اگر ایک کامن چارٹر آف اکانومی پہ آ جائیں, یعنی براڈ برش, باقی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی, پہلی پرائرٹی ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا انڈر پریولیج طبقہ ہے جو بلو دا پاورٹی لائن رہ رہا ہے اس کی ڈائریکٹ سبسڈی میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو منیمم 10,000 پہ آپ کو لے کے جانا چاہیے, کیونکہ آج کل اور جو آپ کی منیمم ویج ہے
اس کو کم از کم 45,000 روپے پہ لے کے جانا چاہیے، جب جا کے کہیں غریب کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی. تو یہ پرائرٹی ہونی چاہیے، بیکاز کہ اس کے بعد اب دیکھیں یہ تو آپ کو یہاں ہو گیا کہ لوگوں نے پیسے کمائے ہیں، اسٹاک چینج کے ریزلٹس بتا رہے ہیں، تو کیا اس میں امپلائیز کو نہیں دینے چاہیے؟ ان کو کیا امپلائیز کی سیلری ان کا حق نہیں بنتا؟ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑیں گی. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی پرائرٹی آپ کی جو ہمارے جو انڈر پریویلیج یا جو بلو دا پاورٹی لائن لوگ ہمارے جو رہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ دینا ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ انفلیشن کو آپ کو روکنا ہے اور آپ کے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے. بہت بہت شکریہ اشفاق تولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے حوالے سے. کیا حلقہ بندیوں پر اعتراضات الیکشن میں تاخیر کا سبب تو نہیں بن سکتے؟ اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے ممتاز قانون دان حسن رضا پاشا صاحب. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز قانون دان حسن رضا پاشا صاحب. حسن رضا پاشا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ حلقہ بندیوں کو پہلے پی ٹی آئی اعتراض کر رہی تھی، اب مسلم لیگ نواز بھی اعتراضات اٹھا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں جو چیلنج ہونے جا رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں، یہ روٹین کا حصہ ہے، الیکشن سے پہلے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ اسے اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں الیکشن میں تاخیر نہ ہو جائے. جی بالکل، اصل میں یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. بعض مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں ان کو بھی یقیناً تحفظات ہوں گے اپنی حلقہ بندیوں پہ، اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں اور اس کو چیلنج کریں. اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی جو امیدواران ہیں انہوں نے بھی چیلنج کیا، بلکہ پورے ملک سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ آبجیکشنز آئے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں ان کو ڈیسائیڈ کیا. اب اکا دکا اپیلیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا ڈیلے ہوگا. جو ٹریبیونل ہیں وہ 1 یا 2 دن میں فیصلے کر سکتے ہیں اور کریں گے وہ. پاشا صاحب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے اوپر یہ الزامات تھے کہ حلقہ بندیاں ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، جو حلقے مختلف تبدیل کیے گئے ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے الزامات تو یہ تھے کہ الیکشن کمیشن، پی ایم ایل این، نگران حکومت سب ملے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود خواجہ سعد رفیق جو بڑے اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے اپنے حلقے کو بھی چیلنج کیا ہے اور کہا جی کہ میرے حلقے کو بھی جس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. تو کیا الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی ناراض تھی؟ اب یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کا اعتماد الیکشن کمیشن پاکستان حاصل کر لے گا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ہر کینڈیڈیٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اور پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کے وہ یہ سوچتے ہیں، جب ذاتی حوالے سے ان کو کوئی زچ پہنچتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حلقہ ان کی مرضی کے مطابق بنے. اور میرا خیال ہے کہ پارٹی اوپر والی سطح پہ اس طرح حلقہ بندیوں کی حد تک بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینج نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کو کرنا چاہیے. ان کی انڈیپینڈنٹ جو اینٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ان کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر خواجہ سعد رفیق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں. اور یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے ود ان ٹائم، یعنی الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہوگا؟ سر یہ جب شروع میں یہ بات ہوئی تھی تو ہم نے بھی یہ ریزرویشن کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوگی تو اس پہ اپیلیں ہونی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج ہوگی، پھر ہائی کورٹ میں، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان تک معاملے جائیں گے، اور یہ جائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے الیکشن پروسیس کو رکنا چاہیے. الیکشن پروسیس 54 ڈیز ہے، اور اس میں آپ دیکھیں
کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہائی کورٹس 1-2 دن کے اندر اندر یہ جوں آتی جائیں گی، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو ڈیسیڈ کریں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو لمبی ڈیٹس دیں گے، اور اگر لمبی ڈیٹ دی گئی تو پھر الیکشن ڈیلے ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، ادروائز ایسا ممکن نہیں ہے. پاشا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پی ٹی آئی کے جو انتخابات ہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مطمئن نہیں کر پائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. کیا انتخابی نشان بلہ آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں تو انہوں نے واضح کر دیا کہ بار بار ہم الیکشن کا نہیں کہہ سکتے، جو ہمارے پاس اب ریکارڈ آ گیا اسی پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی محتاط رویہ کیوں نہ اختیار کر سکی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب یہ اظہار بار بار کرتی رہی اور اس چیز کا ان کو ادراک بھی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا، اور بارہا اس کے لیڈران نے، ان کے چیئرمین نے، سابق چیئرمین نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس طرح لائٹ لے کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اتنا لائٹ لیتے ہوئے اس طرح کیا. حالانکہ تمام پارٹیز نے ایسا کیا، لیکن جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا کانشیس ہو کے پراپر طریقے سے اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتے تو آج یہ جو نوبت آئی ہوئی ہے یہ نہ آتی. ویسے ملک صاحب ایک بہت بڑی زیادتی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہیں، اور شخصیت پرستی ہماری پالیٹکس میں اتنی وہ اہم ہے کہ آپ اس سے اوائڈ نہیں کر سکتے. اور جس پارٹی کے الیکشنز ہوئے ہیں سارے 19-20 یا 18-20 کے فرق سے اسی طرح ہے. لیکن وہ اور ڈیموکریسی کی بات ساری پارٹیز کرتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس بات پہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جانا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر آپ تحریک انصاف کو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں تو وہ 5 یا 6 ہزار افراد تھے جن کو آپ نے ایف آئی آرز میں نامزد بھی کیا، کچھ نام معلوم میں تھے ان کو بھی آپ نے پکڑا، وہ کچھ اندر ہیں کچھ ضمانتوں پہ ہیں، ان کا بالکل آپ ان کا ٹرائل کریں، ان کو سزا بنتی ہے سزا دیں. لیکن جو وہ ورکرز ہیں جو تحریک انصاف کے سادہ لو ورکر ہیں، یا وہ اسی ایک شخصیت کے گرد گھوم رہے ہیں ہجوم کی صورت میں، آپ جو بھی کہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو الیکشن پروسیس میں حصہ لینے دینا چاہیے، اور وہ اس ملک کے شہری ہیں، ان کا برابر کا استحقاق اور حق بنتا ہے. صرف اس بات پہ کہ 9 مئی کا ایک وقوع ہوا اور اس میں اس کے چیئرمین نے اگر کوئی ڈائریکشن دی بھی تھی تو ہی از بیہائنڈ دا بار، وہ میوزک فیس کر رہے ہیں، لیکن باقی ورکرز کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے. ان کو یہ حق ملنا چاہیے، یہ میری ذاتی سوچ ہے. اساتذہ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.